जे विकास से मैं हूं नफीसा हुद भाई। हम बात करेंगे कि मौसमियाती तब्दीलियों ने कराची को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और यहाँ ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है। यूँ तो 2025 में पाकिस्तान भर में आधा साल खुश्की रही और अब जून के बाद से जिस तरह की बारिशें आई हैं, ये शिमाली इलाका जात से लेकर कराची तक जिस तरह की बारिशें हुई हैं, इन्होंने तमाम निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया है। अब हम बात तो करेंगे कि कराची में सड़कों की मनसूबाबंदी सही नहीं है, ये तो हर एक को नज़र आता है, लेकिन उसके साथ साथ ये कि मौसमियाती तब्दीलियाँ अब हमारे मुस्तक़बिल में मामूल बन गई हैं और इन तब्दीलियों के लिए हम किस तरह तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं कराची के साबिक मेयर फ़हीम ज़मान, टाउन प्लानर भी हैं और ज़मीन के मामलात पर भी लिखते रहते हैं। उनके अलावा हमारे साथ हैं नासिर, जो माहौलियात के माहिर हैं और एक माहौलियात का सेंटर भी चलाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आप लोगों को एक रिपोर्ट सुनाते हैं जो कराची के फ्लड से मुतालिक है, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 2 दिन की बारिशों में पूरे कराची का निज़ाम कैसे उलट पुलट गया। ज़्यादातर यहाँ मोटर बाइक्स चलती हैं और वो रुक गईं, लोग काम पे नहीं जा सके। लेकिन उसके अलावा ये ट्रैफिक जैम्स आप जो देख रहे हैं, इससे लोगों को घंटों तक जो हैं वो सड़कों पे खड़े रहे, दफ्तरों में नहीं पहुंच सके, बिजली वहाँ ख़त्म हो गई, उसके अलावा इंटरनेट ख़त्म हो गया और लोग बिल्कुल इतना बेबस नज़र आ रहे थे। इसमें आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ तैर रही हैं और लोग मोटरसाइकिल से गिरकर पानी के अंदर तैर रहे हैं। ये इतना तेज़ दबाव जो नज़र आया पानी का, ये इस वजह से भी है क्योंकि बारिश बहुत अचानक हो गई, यानी कि चंद घंटों में बहुत अरसे की जो बारिश जमा थी वो आ गई। ये आप नदियाँ, पुलों के मनाज़िर देख रहे हैं, बसें और ख़ास तौर पे ये कि गड्ढे जगह जगह पर बने हुए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियाँ उनके अंदर फंस कर काम करना उन्होंने छोड़ दिया और ट्रैफिक के दबाव में इजाफ़ा हुआ। सबसे पहले हम चलते हैं फ़हीम ज़मान की तरफ। और फ़हीम ज़मान, आप जानते हैं कि कराची की आबादी बढ़ती जा रही है, तजावज़ात भी बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ नकासी आब का सिलसिला भी बहुत ख़राब है, लोग कचरा फेंकते हैं ड्रेन्स में। ये बताइए फ़ौरी तौर पे आपके ख़्याल में कराची को क्या करना चाहिए ताकि हालात किसी कदर बेहतर हों? शुक्रिया नफीसा। देखिए, सबसे पहले तो कराची वालों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये मसला है क्या और ये किस रुख के पर जो है ये जा रहा है। देखिए, जैसे आपने खुद कहा, माहौलियाती तब्दीलियां आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वेदर फिनोमिनन्स हैं। पहले आपने कभी लव्स क्लाउड बर्स्ट सुना ना होगा, अब हर आदमी की ज़बान के ऊपर लव्स क्लाउड बर्स्ट है। इस वक्त जो सूरत हाल है, हम वैसे तो नासिर मौजूद हैं, वो इस पर हम श्योर बात करेंगे, मगर ये एक हकीकत है कि कराची के लोगों को, इस मुल्क के अरबाब इख्तदार को, सिंध के अरबाब इख्तदार को ये बात समझना चाहिए कि हम ग्लोबल जो वेदर पैटर्न्स हैं, उनके अंदर जो चेंजेस हैं, उसके एक इरिवर्सिबल फेज में एंटर हो चुके हैं। ये कम नहीं होने जा रहा। अब ये जो पहले कराची में 4 इंच औसतन, 4 इंच का मतलब है 100 मिलीमीटर औसत बारिश की वो थी लेवल साल का, फिर वो कोई 150 हुआ, आज कोई 200 पे पहुंचा हुआ है। 200 मिलीमीटर का मतलब है 8 इंच बारिश। सो ये चीजें जो, अच्छा, जैसे आपने कहा एकदम से बारिश आई,
क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? यही होता है कि पानी आपका जो है बादल वो सैचुरेट होते गए और फिर एक पूरी बॉडी ऑफ वाटर एकदम से नीचे आ गई। अच्छा देखिए, ये तो एक इशू है ना, मैं तब्दील कर सकता हूँ ना आप तब्दील कर सकते हैं, ना कराची के शहरी कर सकते हैं। मगर एक काम हम जरूर कर सकते हैं, हम ये जरूर प्लान कर सकते हैं कि इन इश्यूज को मिटिगेट कैसे किया जाएगा। देखिए, कराची के दो पानी निकासी आपके पैरेलल सिस्टम्स हैं। एक सुएज का सिस्टम है, सुएज का सिस्टम में सुएज होता है, उसमें कभी भी बारिश का पानी के लिए मैन होल खोलकर उसके अंदर दाखिल नहीं करना चाहिए। अगर आप कीजिएगा तो शहर की सारी प्लास्टिक की थैलियां, डेबरीज, लकड़ी की बल्लियां, कचरा चल स्विच सिस्टम में जाएगा, उसको चोक करेगा, स्विच सिस्टम आपका कोलैप्स कर जाएगा। स्टॉर्म वाटर ड्रेन का 1938 में जब अंग्रेज यहाँ आया, उस वक्त से कराची के जो नदी नाले थे, एक याद रहे कि कराची हमेशा से एक रेगिस्तानी शहर था। ये बहुत छोटा सा शहर था। आज तकरीबन 750 से 800 स्क्वायर किलोमीटर का अर्बन सेंटर है, मीनिंग कंक्रीट का हाई राइज का जंगल है 3-3.5 हजार स्क्वायर किलोमीटर में से। ठीक है, तो अगर हम ये बात समझ लें कि नदी नाले तो गए, उनकी जितनी आप ड्रेजिंग कर सकते हैं वो कर सकते हैं, मगर आपको अगर आने वाले क्लाइमेट चेंज को के इफेक्ट्स को मिटिगेट करना है तो आपको जिस तरह से आपने 30-30 मंजिला बिल्डिंगें बनाई हैं, उसी तरह से आपने कराची की तमाम जो मेजर शाहरात हैं जिनके ऊपर सर्विस रोड्स मौजूद हैं, उन सर्विस रोड्स के अंदर आपको बड़ी बड़ी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनानी पड़ेंगी, और वो बना के आप उनको कवर कर दें, उसके बाद वो उस पे सर्विस रोड के तौर पे यूज कर लें। मगर अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे, अगर ये आप नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त, अच्छा हमारी अलमिया ये है कि हमारी जो सियासी कुव्वत, एक तो ओवरऑल जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है लोगों का, वो इंतहाई मायूस कुन बल्कि शर्मनाक है। आप जो गुफ्तगू हमारे सियासतदानों की टीवी पे और रेडियो पे और अखबारों में सुनते हैं, खुदा की कसम मुझे शर्म आती है कि लोग इस तरह की बातें कर कैसे सकते हैं। टोटल यानी जहालत है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं, कंप्लीट जहालत है। तो सबसे पहले मसले को समझने की जरूरत है। देखिए, ऑल टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैव टेक्निकल सॉल्यूशंस। हमें प्लम्बिंग सॉल्यूशंस पे नहीं जाना चाहिए, हमें सोशल पॉलिटिकल टेक्निकल सॉल्यूशंस का एक बना के चीजों, ऐसा नहीं है कि कराची कोई अनोखा शहर है। कराची को वसाइल दरकार है, हमें वर्ल्ड बैंक की फंडिंग नहीं चाहिए, हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग नहीं चाहिए, हमें एक प्लान चाहिए कि अगले 2, 4, 5, 10 साल में हम ये इन मसाइल को कैसे हल करेंगे। बिल्कुल, और इस बात को आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ माहौलियात के माहिर नासिर पवार, जो सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के सरबराह हैं। और नासिर, हमने देखा कि बुनेर में, गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ ग्लेशियर्स पिघले, और ग्लेशियर्स इतनी तेज़ी से इसलिए भी पिघले क्योंकि बहुत गर्मी थी इस साल, और जो तुग़यानी आई वहाँ, उसकी वजह से आपने देखा कि सैकड़ों लोग मलबे तले जो है दब गए। आप समझते हैं कि ये वही सिलसिला है जो शिमाली इलाका जात से अब जुनूब तक पहुंचा है, और जो मानसून की बारिश में हमें कल परसों नज़र आया? जी शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इस साल अगर हम देखें मजमूई तौर पे, तो सिंध में खास तौर पे पाकिस्तान के बाकी इलाकों के कंपैरिजन बारिशें कम हुई, और अभी ये थर्ड वीक है अगस्त का, तब जाके यहाँ पे बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। इसके पहले तकरीबन जून, जुलाई और मिड अगस्त तक सिंध में जो है ड्राउट कंडीशंस थी, चाहे वो थर हो, काछो हो, कोहिस्तान हो, पानी की शार्टेज रही। और यही फिनोमेना हमने 2022 में भी देखा कि 2022 में भी यही सिलसिला था कि शुरू वाले महीने में जो एक्सपेक्ट करते थे हम रेनफॉल, वो नहीं हुई, लेकिन लेट अगस्त और सितंबर में वो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। तो इस साल भी मुझे लग रहा है कि पैटर्न वही 22 वाला रिपीट हो रहा है। तो जो नॉर्दर्न एरियाज में जो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, तबाही हुई है, तो वो मैं समझता हूँ कि नेचुरल तो है, लेकिन साथ साथ
کیونکہ ہمارے یہاں آج کل پاکستان میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ فیشن ہو گیا ہے کہ جو بھی کلائمیٹ انڈیوس ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس میں ہم میجر اس کا جو سبب ہے وہ کلائمیٹ چینج کو قرار دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج تو ایک حقیقت ہے، ایک اس صدی کی بہت بڑی ایک ریئلٹی ہے، اس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں جو باقی عوامل ہیں جس میں جو ہماری اربن پلاننگ ہے، جو ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے، جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے، اور جو ہماری ایکالوجی ہے وہ ڈیگریڈ ہو رہی ہے، اور جو واٹر ویز ہیں، نیچرل واٹر ویز، اس پہ انکروچمنٹ کی جا رہی ہے. تو یہی حال ہماری کے پی کا ہے، ناردرن ایریاز کا ہے، اور ایون سندھ کا بھی یہی حال ہے کہ جو بھی ہماری کراچی کا جو کیس ہے وہ یہی ہے کہ جو ان پلانڈ اربنائزیشن ہو رہی ہے. اور بالکل صحیح ہے ناصر. یہ بتائیں، دیکھیے موسمیاتی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ بھی ایک پیٹرن کے تحت آ رہی ہیں. جو ہماری بات چیت ہوئی وہ یہ کہ پچھلے سال لانینا کا سال تھا، اور لانینا کے سال کی وجہ سے پہلے 6 مہینوں میں لانینا آپ جانتے ہیں جب جو اوشن ہے وہ ذرا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ خشکی آئی پہلے آدھے سال میں، اور پھر اس کے باقی سال میں وہ پورا پیٹرن ہی ریورس ہو گیا، اور جو گرم ہوا ہے وہ ساؤتھ کی طرف آنا شروع کر گئی. جیٹ سٹریم میں جو ہے ایک تبدیلی آ گئی. اب اگر کلائمیٹ چینج جو ہے وہ جو چینجز ہیں وہ اب مستقبل میں اسی پیٹرن سے آتے رہیں گے تو پھر پلاننگ بھی اس حساب سے کی جائے نا. ہمارے ہاں جب ہم پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں کلائمیٹ چینج پالیسی نیشنل لیول پہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. سندھ کی کلائمیٹ چینج پالیسی بھی بنائی گئی ہے، لیکن جو ہماری ویک ایریا ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن، اور اس میں پھر گورننس ہے، رول آف لا ہے. کیونکہ پالیسیز میں تو ہم بڑے رچ ہیں اور اسٹریٹجیز بھی بناتے ہیں، اس میں بھی ہم ہیں، اور ایون جو ملٹی لیٹرل انوائرمنٹل ایگریمنٹس ہیں، پیرس ایگریمنٹ سے لے کے جو بھی دنیا میں اقوام متحدہ کے ایگریمنٹس ہیں اس کا ہم حصہ ہیں. تو یہ ہماری ایک آبلیگیشن ہے کہ ہم ان قوانین پہ، ان پالیسیز پہ اور ان ایگریمنٹس پہ لیٹرل اسپرٹ پہ عمل کریں. تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری گورننس کے ایشوز ہیں، جو ہماری پالیسیز اور پریکٹسز میں جو گیپ ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ کہیں بھی جو رول آف لا ہے، اور جس طرح ہمارے ہاں جیسے میں نے کہا نا مشروم گروتھ ہو رہی ہے، اور جو گرین ایریاز ہیں وہ کنورٹ ہو رہے ہیں کانکریٹ جنگلز میں، ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے، گرین اسپیسز ختم ہو رہے ہیں. کراچی کو جو ہم باغوں کا شہر کہتے تھے، اور اپنا تو وہ سارے ہم نے خود ختم کیے ہیں اور تیزی سے ختم ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہمارے شہروں کے جو ہے ماسٹر پلانس وہ کہاں ہے. ہمارے ہاں ہر دفعہ بات ہوتی ہے کہ جی ہم ماسٹر پلانس بنا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ماسٹر پلان کراچی کا وہ ورک ان پروگریس ہے. اور جب ماسٹر پلان بن بھی جائے تو پھر اس پہ کون گارنٹی دے گا کہ اس پہ لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ عمل بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ گرے ایریا ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا گورننس کا. فہیم، آپ بتائیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسٹڈی کروائی تھی آباد کی طرف سے، اس سے پتہ چلا کہ جو 1,00,000 بلڈنگز پچھلے چند سالوں میں بنی ہیں ان میں سے 85% ان آتھورائز تھیں، اور آپ نے لیاری کی بلڈنگ کا بھی سنا تھا جو اچانک گر گئی. اب جب موسمیاتی تبدیلیاں اس طرح سے آ رہی ہیں، آپ کو کتنی تشویش ہے کہ جس طرح کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے بغیر کسی پلان کے، وہ زیادہ اس کے نتیجے میں زیادہ اموات بھی ہو سکتی ہیں؟ نفیسہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ناصر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوا آپ کی بات کا جواب دوں. دیکھیے، جہاں تک ناصر صاحب نے کہا کہ کلائمیٹ چینج پالیسیز ہمارے یہاں ڈاکیومنٹس تیار ہو جاتی ہیں، وہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے فائنینس کنسلٹنٹس بناتے ہیں. مسئلہ یہ کہ جو ان کو وائلیٹ کرتا ہے، ناصر صاحب نے ماسٹر پلان کی بھی بات کی، ان کو جو وائلیٹ کرتا ہے وہ پیپل ان پاور کرتے ہیں. اگر آپ کراچی میں ماسٹر پلان ایگزسٹ کرتا تھا، نعمت اللہ خان نے کراچی کی 12-13 میجر سڑکوں کو سب کو کمرشل جو ہے ڈکلیئر کر دیا. اچھا، جب آپ کمرشل ڈکلیئر کرتے ہو تو لازمت ہے وہاں بلڈنگز بننا شروع ہو جائیں گی، اور پھر ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو ہے. اچھا، جہاں تک
یہ بات ہے آپ کی کچی آبادیاں پہلے ان میں گراؤنڈ پلس 1 کے گھر ہوا کرتے تھے. آج ہر جگہ پہ دیکھیے ہر کچی قیوم آباد ہو, لیاری ہو, پی این ٹی کالونی ہو, کوئی بھی کچی آبادی, اس میں آپ کو 80 گز کے مکان کی جگہ اب 8 منزلہ بلڈنگ نظر آئے گی. تو جب قانون تو ہمارے یہاں ایگزسٹ نہیں کرتا نا, انفورسمنٹ آف لا ایگزسٹ نہیں کرتی. قانون کو انفورس کرنے والے باقاعدہ گلہ کھول کے بیٹھے ہیں کہ لاؤ ہمیں ہمارا حصہ دو اور جو چاہے تم نے کرنا ہے کرو. جہاں تک اس بات کی, اچھا دیکھیے ایک چیز اور, ابھی ہم یہ جو کلائمیٹ چینج کی ہم بات کر رہے ہیں, کلاؤڈ برسٹ کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ کو یاد ہو 19 سپٹمبر 1992 میں منگلا ڈیم کے کیچمنٹ ایریا میں کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا. 18 سپٹمبر کو انفلوز تھے کوئی 10,000 کیوسیکس اور 19 تاریخ کو ملین کیوسیک کو ایکسیڈ کر گئے تھے. نتیجتاً اس بیچارے جی ایم وابدہ نے جو منگلا پہ تھا اس نے منگلا کے فلڈ گیٹس کھولے. منگلا آلریڈی پورا بھرا ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ سارا کا سارا پانی ڈاؤن اسٹریم اس نے کئی ہزار گاؤں کو جاڑ دیا. 29 جولائی 2010 کلاؤڈ برسٹ ہوا نوشیرہ اور چار سدہ پہ. پیر سباق پہ میں ڈاکٹر ادیب رضوی اور کے ساتھ وہاں گیا تھا, 29 فٹ تک پانی آیا تھا. اچھا پھر 2021 میں آپ یہ کوٹ ادھر سجاول اور بدین کے اوپر 43 ملین ایکڑ فیٹ پانی 15 سے 20 دن کے اندر گرا. اب یہ پہلے 10 سال کا 20 سال کا فرق ہوتا تھا, اب 1-2 سال بعد یہ فینومینا ریپیٹ کر رہے ہیں. اور ناصر صاحب بالکل صحیح کر رہے ہیں, ہم جان چھڑاتے ہیں کلائمیٹ چینج کا بہانہ بنا کر. کلائمیٹ چینج بالکل ایک مستند بات ہے, مگر جس طرح سے ندرن ایریاز میں درخت کاٹے گئے, آپ کو پتا ہے پاکستان ویسے ہی 3.5-4% فارسٹ کور تھا. 18% جو ہمارے فارسٹ ہیں وہ ہم نے پچھلے 5-10 سال میں کاٹ ڈالے. ہمارے درخت کمپلیٹ مطلب کہنا چاہیے کوئی خیال نہیں کوئی. اچھا اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ میڈیا اور دانشوروں کا فیلئر ہے. ہم این جی اوز میں مل کر, ہم کنسلٹنٹس کے ساتھ مل کر اچھے پالیسی ڈاکیومنٹس تو بنا دیتے ہیں, مگر میڈیا میں اخباروں میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے. ہمارے جو حکمران ہیں ان بیچاروں کو ان مسائل کا, آپ یقین کریں کلاؤڈ برسٹ کی سپیلنگ نہیں لکھ سکتے. آپ دیکھیں ابھی میئر صاحب نے کہا کراچی کے اندر پانی کی نکالنے کی جو ہے 40 ملی میٹر کی کیپیسٹی ہے, 40 ملی میٹر رین کی کیپیسٹی ہے. ارے بھائی تم نے کیسے کیلکولیٹ کیا؟ کسی کنسلٹنٹ نے کسی کتاب میں کسی افسر نے آپ کو یہ بات بتا دی, آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یو ڈونٹ نو. آپ جن لوگوں کو بتا رہے ہو ان بیچاروں کو نہیں پتا. تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ہاں جہالت کا ہے, لا علمیت کا ہے, ہم لیک آف نالج کا ہے. اور صرف یہ کہنا کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ غلط ہے. کراچی کے اندر جس طرح سے ہیٹ آئلینڈز, کنکریٹ کے ہیٹ آئلینڈز بنائے جا رہے ہیں, جس طرح سے ندرن ایریاز میں جنگل کاٹے جا رہے ہیں, جس طرح سے لاہور میں اور اس میں آپ اسموک کریٹ کر رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ من حیث القوم ہماری بینکرپسی کی نشاندہی کرتا ہے. اور یہ چیزیں جب تک, اور جہاں تک امید کی بات ہے, دیکھیں لوٹ پیٹ کے ہمیں بخار آ جاتا ہے, ہیضہ ہو جاتا ہے, آخر لوٹ پوٹ کے ہم ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں نا. الٹیمیٹلی 5-10 سال میں ہمارے ہاں بھی لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ بھائی یہ کلائمیٹک پرابلم, یہ جو چینجز ہیں along with ہماری اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے یہ نتیجے مل رہے ہیں, یہ بھی پھر بن جائیں گے. ہاں اگر ارباب اقتدار چاہیں تو اس کو تھوڑا سا جلدی کر سکتے ہیں. اسی بات کو میں ذرا سا آگے بڑھاتی ہوں, اور آپ ہی سے سوال ہے فہیم زمان کہ اس میں ایک طبقاتی فرق بھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ بعض علاقے ہیں ڈی ایچ اے کے, اور جو اب اس وقت ڈی ایچ اے فیز 8 کی طرف اور فیز 9 جو سمندر کی طرف جاتا ہے, وہاں ہم نے دیکھا کہ نکاسی آب جو ہے وہ بہت بہتر ہو گئی. یہ نئی آبادیاں بن رہی ہیں اور یہاں بارش جیسے آئی ویسے چلی گئی. فرق کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا وہ
وہ منصوبہ بندی کیا تھی یہاں جو کامیاب رہی جو وہاں نہیں ہو سکی؟ میں آپ کی بنیادی پریمائز سے ڈس ایگری کرتا ہوں. کنٹونمنٹ بورڈز نے ڈی ایچ اے نے 22 ارب روپے کی لاگت سے پورے ڈی ایچ اے کو کھود کے ڈال دیا، مگر کراچی میں جب بارشیں ہوئی ہیں تو چاہے خیابان سحر ہو، شہباز ہو، حافظ ہو، کوئی سڑک آپ وہ اسی طرح سے ڈوبی ہوئی تھی جیسے شہر کی کوئی دوسری. قدرت اپنا راستہ خود نکالتی ہے، پانی اپنا راستہ خود نکالتا ہے. الٹیمیٹلی وہ پانی نکل گیا، مگر یہ کہنا کہ ہم نے کوئی کام کیا تھا جس کی وجہ سے صورتحال بہتر ہو گئی، ایسا نہیں ہے. کم سے کم جب میں سابق چیئرمین کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ یا ایڈمنسٹریٹر اس شہر کے جب چیزوں کو ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ کوئی فرق نہ، مطلب یہ میرے لیے آپ بے شک صحیح کہہ رہے ہیں. ڈیفنس کے بہت سارے علاقے ڈوب گئے، گڑھے کھودے گئے ہیں، ہم نے سب کچھ دیکھا، لیکن یہ ایک معمہ ہے میرے سامنے کہ اتنی تیز بارش ہمارے سامنے آئی اور اگلے چند گھنٹوں میں سڑکیں بالکل دھلی ہوئی، صاف، اور پانی چلا گیا. بہرحال مجھے بھی یہی لگتا ہے کیونکہ باقی کا شہر ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس میں انویسٹیگیشن کی جائے. ناصر آپ کیا کہیں گے اس معاملے پہ؟ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو تو فور کاسٹ ہے پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کی، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے ہمیں ہماری جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے کسی بھی ڈیزاسٹر یا اس طرح کی جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو اس میں ہم ری ایکٹیو اپروچ پہ جاتے ہیں. جب فور کاسٹ تھی تو ہمیں بتایا گیا حکومت کی طرف سے جی کہ ہماری تیاری مکمل ہے، لیکن جب بارشیں ہوئی اور ظاہر جو غیر معمولی بارشیں اور ایکسٹریم ویدر پیٹرنس کی پریڈکشن تو کافی سالوں سے ہو رہی ہے، اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی کلائمیٹ چینج ہے اس لیے یہ بارشیں 200 ملی میٹر پلس ہو جائیں گی، لیکن یہ کہ اس کے حوالے سے آپ کی تیاری کیا ہے، کہاں پہ آپ کی پریپریشن ہے. تو ہماری یہ جو ہمیں پرو ایکٹیو موڈ پہ جانا پڑے گا، یہ ری ایکٹیو موڈ جو ہے ہمارا، کیونکہ پھر ہم جب تک کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے جیسے اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے مختلف علاقوں میں شاہراہوں پہ پھنس گئے اور رات گئے تک کئی لوگ جو ہے آفسوں میں پھنس گئے، اور جیسے اپنا فہیم صاحب نے کہا نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، تو پورا آپ کا شہر کی اکانومی اور جو سوشل آپ کا سیٹ اپ ہے وہ کولیپس ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ 200 ملی میٹر بارش کی وجہ سے. لیکن اس حوالے سے ہماری تیاری کیا ہے، اور پھر ہم ری ایکٹیو اپروچ کی مثال یہ کہ پھر ہم دوسرے دن چھٹی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے تو ہم دیکھیں ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ روزانہ صبح لوگ نکلتے ہیں آفس کے لیے تو پہلے فور کاسٹ دیکھتے ہیں پھر نکلتے ہیں کہ جی آج بارش ہوگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب میرے خیال میں میٹ ڈپارٹمنٹ کی جو فور کاسٹنگ کیپیبلٹیز ہیں وہ کافی امپروو ہو گئی ہیں. تو ہمیں اپنی ڈیلی لائفز میں ان کو کنسیڈر کیا جائے، اور حکومت بھی کنسیڈر اس کو کرے کہ ہمیں اسکول کھولنے ہیں، بند کرنے ہیں، یا آفیسز میں. تو یہ اس طرح کی جو بر وقت جو اویئرنیس ہے نا ہماری ابھی تک، جیسے میں نے کہا نا ری ایکٹیو جو ہمارا ماڈل ہے کہ جی ہم ویٹ کرتے ہیں کوئی انسیڈنٹ ہو اور پھر ہم اپنے اداروں کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ میدان پہ اتریں. تو یہ اس کیفیت سے ہمیں نکلنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. اور بالکل آخر میں فہیم زمان اگر آپ کنکلوڈ کرو کہ ہر 2 سال بعد 2010 میں اتنا بڑا فلڈ آیا، 2022 میں آیا، ابھی 2025 میں آیا، ہر مرتبہ پاکستان بین الاقوامی امدادی اداروں کے سامنے جا کے کہتا ہے کہ پاکستان فرنٹ لائن میں ہے کلائمیٹ چینج کا. اب جیسے کہ باقی کی دنیا کو نہیں پتہ ہے یہ بات. دیکھیے آج چونکہ بارش ہوئی ہے اس وقت ہم بارشوں کو رو رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہیٹ ویوز آئی تھیں، ہیٹ ویو میں 800 لوگ کراچی شہر میں مر گئے، ہم ہیٹ ویو کو روتے تھے. بنیادی طور پہ ہمیں ایشوز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اتنا بڑا کنکریٹ کا جنگل جس کا نام آپ نے کراچی رکھا ہوا ہے اگر بنایا ہے تو ہمیں اسٹارم واٹر ڈرینز بنانی پڑیں گی، ہمیں بس اسٹاپس بنانے پڑیں گے، ہمیں پانی لوگوں کو. میں پچھلے دنوں ہنگری میں تھا، وہاں ہیٹ ویو آئی ہوئی تھی بڈاپیسٹ میں، تو شہر نے فریزنگ بالکل ٹھنڈے پانی کے پاؤچز فری آف چارج وہ ہر ایک کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے. آپ پانی نہیں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے، کم سے کم پانی کا سورس تو بنا دو.
ہمارے جب تک ارباب اقتدار سنجیدہ نہیں ہوں گے، جب تک ان کو بنیادی جو چیزوں کی سمجھ نہیں ہوگی، ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا جائے گا، یہ مسائل نہیں حل ہو سکتے۔ اور اس کا جو سب سے دیکھیے جتنے مسائل ہیں ان سب کا حل صرف ٹیکنیکل اس میں نہیں ہے، پولیٹیکل ایفرٹس میں ہے، پولیٹیکل انیشیٹوز میں ہے۔ ہمیں وہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پولیٹیکلی ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف میں ان کو یہی کہہ سکتا ہوں، اس کے علاوہ تو کیا کہہ سکتا ہوں۔ ناصر، جاتے جاتے کیونکہ ارباب اقتدار سے تو بہت ساری جو ہیں امنگیں وابستہ ہیں، لیکن وہ پوری نہیں ہوئی جب تک سے پاکستان بنا ہے۔ عام لوگوں سے آپ کیا کہو گے کہ وہ کیا کریں کہ جس سے ماحول بہتر ہو اور اتنی مصیبتیں نہ ہوں؟ درخت لگائیں۔ عام لوگوں کو بھی ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ جو ہماری نیچر ہے اور جو فطرت ہے، اگر ہم جہاں بھی اپنے گھر میں، آفیسز میں، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، نیچرل واٹر ویز کو، اور جو ہمارا ڈیولپمنٹ ماڈل ہے اس میں ایکالوجی کو اور نیچر کو ہمیں رسپیکٹ دینی پڑے گی، کیونکہ ہم نے جو بھی ابھی جو ہم قیمت ادا کر رہے ہیں وہ اسی ادا کر رہے ہیں کہ ہم نے نیچر کو وائلیٹ کیا ہے، جو نیچر کے پرنسپلس ہیں اس کو وائلیٹ کیا ہے۔ جو ہم نے، جیسے میں نے کہا نا، واٹر ویز پہ انکروچمنٹ کی ہوئی ہے، چاہے لیاری ندی ہو، چاہے ملیر ندی ہو، اور جو نیچرل ہمارے رین واٹر کے حوالے سے، ہارویسٹنگ کے حوالے سے ہمیں ایفرٹس کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا، رین واٹر ہارویسٹنگ، کیونکہ یا تو ہم پانی کے لیے روتے ہیں یا پھر زیادہ پانی کی وجہ سے ہم متاثر ہوتے ہیں، تو دونوں کنڈیشنز میں ہم متاثر ہو رہے ہیں۔ تو رین واٹر ہارویسٹنگ ہے وہ انفرادی طور پہ بھی ہم کر سکتے ہیں، حکومتی سطح پہ بھی رین واٹر ہارویسٹنگ کے حوالے سے ویلز بنا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے کافی پوٹینشیل ہے۔ اور جو ہمارا ڈرینیج کا ایشو ہے کراچی کا، اس کو جو ہے، جو بھی ہمارے نالے ہیں، جو میجر نالے ہیں، ان پہ قبضے ہیں، ان کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، تاکہ ہمیں یہ ہر سال جو ہے، کیونکہ ہر سال نیا ریکارڈ بنے گا، چاہے وہ ہیٹ ویوز کا ہو یا بارشوں کا ہو، تو اس حوالے سے ہمیں جو گرین ڈیولپمنٹ کا جو ماڈل ہے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ نفیسہ، میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ کراچی کے شہریوں کو اگر ارباب اقتدار پہ اگر آپ کو ایک سائیڈ میں کر دیں، کم سے کم جو ناصر صاحب کہہ رہے ہیں گرین انوائرمنٹل ڈیولپمنٹ، پلانٹس، درخت لگانے، کراچی کے جو انڈیجنس ٹریز، جو پھلدار درخت تھے، شریفے کا، جامن کا، آپ درجنوں اسپیشیز، گل موہر، ہمیں درخت لگانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہیٹ آئلینڈز ختم ہو، ہماری بارشوں کو، ہر چیز کو۔ اور ان درختوں کو کوئی بہت پانی نہیں چاہیے، ایک دفعہ لگا دیجئے، اور یہ میں اور آپ کر سکتے ہیں، اس شہر کے شہری کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوئی باہر سے امداد یا ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی لون، جس کے میں سخت مخالف ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے اس پہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ بہت بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ہمارے ساتھ تھے کراچی کے سابق میئر فہیم الزمان، اور ان کے ساتھ تھے ماحولیات کے ماہر ناصر پمار۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور ہماری طرف سے خدا حافظ۔